नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome you all on the board and for the lecture of project monitoring and controlling. So far, we have started to build our foundations for project monitoring and controlling. The basic concepts are there according to project management body of knowledge, but we have to build our own concepts in terms of practical knowledge, practical life, practical project management. So far, we have covered different aspects of monitoring and controlling in project management, starting from initiation, and we have covered initiation process group, project charter, and in planning we have discovered something more about scope management. Today our lecture is, let's have a quick recap of our previous lecture and see what we have covered in the last session. We have covered the last session, the scope management process. Quickly we'll go through this scope management process. Scope planning, according to PMBOK, the development of a scope management plan that defines the project scope and how it will be verified and controlled throughout the project. Scope definition, a detailed scope statement that defines what work will and will not be a part of project and will serve as a basis for all future project decisions. In the last session also, and even in the since we have started this session, I'm continuously focusing on something that is not. Many people, they include scope, they include in scope all the things that they have to do or they want to do or what they have been given to do. But the mistake that they make is they do not include what is not part of the scope. So over here again I am making more emphasis on this point that you have to include what is not, you also have to include rather what is not a part of your scope. Create work breakdown structure. Today's lecture is about the breakdown structure, but since we are in a process of making our foundations for the tools and techniques and for project monitoring and controlling, so in this lecture you will know why we have developed so much emphasis on project scope management, because work breakdown structure is the next step of your project scope. So the decomposition or dividing the major project deliverables into a smaller and more manageable components. Yes, we can divide things into, or we can drill down further, but that won't be manageable. So the emphasis over here in creating a work breakdown structure is your manageable components. Scope verification, confirmation and formal acceptance that the project scope is accurate, complete and supports the project MOV. Verification again is something that is more inclined towards your project monitoring, and also you have a baseline through this thing. Project scope is accurate. So once you establish a baseline in scope management process, you have to, in fact, you have to monitor and then you have to control that scope. Scope change control, ensuring that controls are in place to manage proposed scope changes once the project scope is set. These procedures must be communicated to all project stakeholders. Scope change control is your baseline controlling aspect. Once you have the proposed changes, there is a control change board, there is a process that you have to follow in order to make those changes. Sometimes you reject those changes, sometimes you accept those changes, sometimes you have to manipulate your time, cost and quality in order to make or reject those changes. So after accepting or rejection, the most important part is you communicate. Once you communicate to the stakeholders, then you have a safe side for the project. Next, summary of scope management process. Again, this is a bit more redundancy, but we have few more points in this. Scope initiation, ensuring that authorities and resources are committed to developing a scope management plan. Formal approval is the
Important aspect, scope planning, setting the scope boundaries to determine what is and what is not included in the project work, your scope statement. Scope definition, identifying the product and project deliverables that support the project's MOV. Deliverables definition table, deliverables structure chart, context, DFD, use case diagram. In last lecture, we also discussed there are a few project-oriented diagrams and product-oriented. You have different areas, you have different tools and technique that you can use to define your project scope. Scope verification, confirming that the project scope is accurate, complete, and supports the project MOV. I'll repeat this wording, confirming that the project scope is accurate. You have to confirm. You confirm through different ways. You have different checks, you perform different meetings, you make an audit. आप मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों से डिस्कस करते हैं, आपके पास एक टाइमलाइन आ रही होती है, आपके हर एक चीज़ का स्टेटस आपके पास आ रहा होता है. So you make sure कि your project is confirming and accurate. Complete and support. Complete also, there is nothing that is left for the project scope, and also it supports the project MOV. Scope verification checklist, आपके scope verification की एक checklist आपने बनाई होती है और उस checklist के through आप उसको verify कर रहे होते हैं. Scope change control, ensuring that controls are in place to manage scope change once the project scope is set. आपने अपने एक प्रोसेस पूरे क्रिएट किए होते हैं, उन प्रोसेसेस के थ्रू आप मेक श्योर करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो अपनी जगह पे सेट है. उसमें अगर कोई भी चेंजेस चाहिए, आफ्टर वेरिफिकेशन यू सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेविएशन, यू सी देयर इज समथिंग दैट ऑन विच वी आर लैगिंग बिहाइंड, उसके लिए आप अपना एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं. प्रोसेस फॉलो करने के साथ साथ आप उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द प्रॉपर स्टेक होल्डर्स. Scope change request form and scope change request log. Yesterday I made sure, in the last lecture we made sure कि हम लोग ये scope change request form जो है उसका एक सैम्पल देख सकें. हमने उस सैम्पल को देखा, उसको स्टडी किया, उसमें नंबर्स, वर्जन नंबर्स वो आपने किस तरह मेंशन करना था. जो स्कोप चेंज रिक्वेस्ट लॉग है, दैट स्कोप चेंज रिक्वेस्ट लॉग इज अनदर योर वन लाइनर, योर वन पेजर, और कुड बी योर वन क्लिक software in which you can see all the changes that you have made or been requested by or through the client कि आपने कौन कौन सी changes उसमें की हैं. By the end of the day, that would be your life savior in terms of any loss in a project. So that was a bit short summary of what we have learned so far in the last lecture. So let's start with the today's session. Lesson 3, planning project scope, project work. In this, we will develop a work breakdown structure. Work breakdown structure based on the concept of project monitoring and controlling. Why we have mentioned this over here? Because this is the starting of your baseline. Project scope. Now you will understand कि हमने project scope को इतना thoroughly क्यों स्टडी किया, क्योंकि वो आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के उन एलिमेंट्स का, उन कंपोनेंट्स का, जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स का वो बेसलाइन होती है. वहीं से रादर इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ योर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. योर WBS will be based upon your scope. So in this diagram you can see there's a mountain in which we have camp 1, camp 3, but camp 2 is outside the desired area. So it's just a pictorial way of understanding how things are here. Outline. In this lecture we'll focus on anatomy of work breakdown structure, developing a work breakdown structure, dependencies between tasks, scheduling, notation of visualizing dependencies, many heuristic and examples, how detailed should a WBS be, how can you plan a long project when things are unknown or changing all the time. So the first aspect of this lecture is anatomy of work breakdown structure. Let me tell you, this topic, creating WBS, is I'm actually making it more elaborate so that you can understand all the aspects of WBS. Once you know how to make, what are the nitty-gritties, what are the elements, what are the factors, what are the types of WBS, then after understanding this aspect, you
you can easily create WBS of any sort of project, whether it is a small project or it is a large enterprise project, multidisciplinary project. There's absolutely no problem. For once, you have to understand what is WBS. So in first session, we will only see the anatomy of work breakdown structure. Then all these points will be touched in the next lecture. Anatomy of work breakdown structure. What is WBS? The 100% rule, 3 types of WBS structure, 4 types of WBS element, 2 types of program, use of WBS to define activity. There's a difference in point 3, point 4 and point 5. Which we'll definitely discuss in coming slides, but you have to understand that structure is something else, and then we are talking about the elements. After that, we'll be discussing 2 programs of WBS. Work breakdown structure according to PMBOK guide, a deliverable oriented grouping of project elements that organizes and defines the total scope of the project. Each descending level represents an increasingly detailed definition of the project work. I repeat, a deliverable oriented grouping of project elements. The aspect or the emphasis is on project element that organizes and defines the total scope of the project. Each descending level represents an increasingly detailed definition of the project work. It's just mnemonically designed that how, if I ask you guys to break down the structure of an elephant, we have 4 major elements: tail, leg, body, head. As I said before, we'll always start with the baby step. We will always take the most common examples from our daily life. Then we can build all kind of a structure on that foundation. So WBS concept, outline of the work to be performed, provides a framework of defining the work on the project. SOW, scope of work. Scope of work and framework. जैसे आपकी पिक्चर होती है और पिक्चर का आप एक फ्रेमिंग करते हैं, तो वो उसके बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, उसके एरियाज को डिफाइन करती है और आपकी पिक्चर उसमें फिट बैठनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना फिट टू विंडोज. सो आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से आपने WBS के थ्रू डिफाइन करना है कि आपका जो टोटल स्कोप ऑफ वर्क और टोटल स्कोप जो है वो उस बाउंड्रीज के अंदर, उन लिमिटेशंस के अंदर लाई कर रहा हो. प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग. फर्स्ट आपका स्कोप बनेगा, स्कोप डिजाइन होगा, स्कोप डिफाइन होगा, उसके बाद आपका WBS बनेगा और उसी WBS के ऊपर या उसी की बेस पे आपने अपनी तमाम प्लानिंग करनी है. आपकी जितनी कॉस्टिंग है, बजटिंग, आपके स्केड्यूलिंग हो गए, आपकी क्वालिटी हो गया, आपके रिस्क हो गया, ऑल सॉर्ट ऑफ योर मैट्रिसेस, ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन, ये जितनी आपकी चीजें, प्रोक्योरमेंट्स, ये सब के सब आपके WBS की बेस पे बनेगी. सो दिस इज योर मेजर एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. Work not in the WBS is work not in the project. Something which is not in WBS, something which you do not include in WBS through your scope is also not a part of your project. So make sure whenever you are making a WBS, you make sure there is nothing in your WBS which is not in the part of your project. Once you have something, it means whether you have either you have not defined your project scope of work completely or you have not clue कि आप किस चीज के बारे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्कोप ऑफ वर्क इज बिट लो. सो definition, WBS consists of elements. Element again is in the bold. The lowest level element in the WBS is often referred to as a work package. A work package consists of tasks or activities. Elements are described by nouns. Activities contain verbs. Next,
Over here, there's just a sample without any kind of a marking, because in the later slides we will discuss what these what these markings mean, what these boxes mean, how we are actually dividing. So it's just a sample how it looks like, the architecture of the look and feel of your WBS. Anatomy of work breakdown structure, point number 2, the 100% rule. Now we'll see what this 100% rules mean. The next level decomposition of a WBS element, that is child level, must represent 100% of the work applicable to the next higher parent element. So آپ جس بھی چیز کو اگر ہم نیچے سے اوپر کے ایک اپروچ جس کو باٹم ٹو اپ اپروچ آپ کہتے ہیں، اگر ہم اس کو تھرو بھی دیکھیں تو ایک ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ کا سب پارٹ ہو کے میجر ایلیمنٹ یا میجر جو آپ کا ڈویژن ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہو. اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب آپ اس کو اس طرح ٹریک کر رہے ہوں گے. نمبر 1 آپ کی ٹریکنگ بہت ایزی ہو جائے گی. نمبر 2 آپ اس ٹریکنگ کے تھرو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کام اس میں انکلوڈ ہے کون سا نہیں ہے. ایز وی سیڈ بفور کہ اینی تھنگ وچ از ناٹ ان WBS شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف یور پروجیکٹ. یا آپ کا پروجیکٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ WBS کا بھی حصہ نہیں ہوگا. سو آپ کا جو چائلڈ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے پیرنٹ ایلیمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہو. In this sample WBS we have made a project of garage. ہر چیز کو میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتا ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے بے شک اس چیز کو پہلے پڑھا ہو، لیکن میری پھر بھی کوشش ہوگی کہ آپ کے جو فاؤنڈیشنز ہیں یا آپ کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ بلڈ کریں اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرتے جائیں ود دا پیسج آف ٹائم، تاکہ بائی دی اینڈ آف دس سیمسٹر یا اس پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ سبجیکٹ کے ختم ہونے تک آپ ایک پروفیشنلی اور ریئلسٹک آپ ایک پروجیکٹ مینیجر بن سکیں. سو لیول 1 اینڈ لیول 4 اس میں صرف 2 چیزیں میں نے انکلوڈ کی ہیں کہ لیول 1 کیا ہے اور لیول 4 کیا ہے. اب ہم اس کو یہ فردر دیکھیں گے کہ لیول 1 اور لیول 4 میں فرق کیا ہے. 100% rule importance. If you follow the 100% rule and defines the WBS elements as noun, you have won the battle to get an effective WBS. It's just pictorially shown کہ ایک پروجیکٹ مینیجر نے اپنی جو شیلڈ ہے وہ شیلڈ بیسیکلی اس کا چینج کنٹرول ایلیمنٹ ہے، جو اس نے چینج کنٹرول بورڈ یا چینج کنٹرول سسٹم جو اس نے ڈیولپ کیا تھا، ڈاکومنٹیشن، جو پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ کا جو اوور آل ایسپیکٹ ہے، دیٹ از ایکچولی ریپرزینٹنگ اوور ہیئر ان ٹرمز آف دا شیلڈ فار اے پروجیکٹ مینیجر. 3 types of WBS structure. We will see what are the 3 types. 3 types of WBS structure. Number 1, according to PMBOK guide, a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. Now the structure of WBS is based on the definition of the project. Why? Because project could be of either of these 3. Either it's going to be product oriented, service oriented or result oriented. ان 3 کے علاوہ اور کوئی ٹائپ نہیں ہے کہ جو آپ کوئی اس کا پروجیکٹ کر سکیں. سو اگر آپ کے ان 3 ٹائپس کے پروجیکٹ ہیں تو obviously it's a very clear point کہ آپ کے جو WBS کا ایک سٹرکچر ہے یا اوور آل اس کا ایک فیکٹر ہے وہ انہی 3 پوائنٹس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا. سو ویل سی کہ ان پوائنٹس کے اوپر آپ کا WBS کیسا ہوتا ہے. پروڈکٹ بریک ڈاؤن اسٹرکچر، decomposition of the natural physical structure of the deliverables. ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے پروجیکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے WBS کے لحاظ سے، یا WBS کو ہم اس پروجیکٹ کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں. سو پروڈکٹ بیسڈ پروڈکٹ بریک ڈاؤن WBS کیا ہوتا ہے؟ ڈیکمپوزیشن آف دا نیچرل فزیکل اسٹرکچر آف دا ڈیلیوریبلس. Follows a framework. The deliverable is a tangible product. Most common example used, again, your garage project. Permits inspection, grounds, garage, construct plan, project management.
اس میں جو گیرج ہے, گیرج کو پھر فردر ڈیوائڈ کیا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوگی, فاؤنڈیشن, والز, روف, یوٹیلیٹیز, اسمبلیز. پھر والز کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا ہے, فریم, ڈرائیو وال پینلنگ, ڈور, ونڈوز, اسمبلی. سو لیول 1 سے لیول 4 تک ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے صرف ایک میجر کمپوننٹ کو لے کے, اور اس کو فردر, یہ آپ کا بیسیکلی ایک پروڈکٹ ہے جو ٹینجیبل ہے, جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لک اینڈ فیل اس کی ہوتی ہے. سو اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کے میجر کمپوننٹس اس طرح کے ہوتے ہیں. ڈیوائڈ لارج پروجیکٹ انٹو فیزز, وہ فیزز آپ کے آگے WBS میں کریٹ ہوتے ہیں. سروس بریک ڈاؤن اسٹرکچر, نو ٹینجیبل آؤٹ پٹ پروڈکٹ. اوبیسلی جب وہ سروس ہے تو آپ اس کو سروس کو دیکھ نہیں سکتے, اس کو کہیں کسی جگہ پہ رکھ نہیں سکتے. مین ایونٹس اور سروس ڈیکمپوزیشن بیسڈ آن لاجیکل گروپنگ, ناٹ فزیکل اسٹرکچر. آفن ڈیولپڈ باٹم اپ. ڈیٹیلڈ ایکٹیویٹیز میں بی چیک لسٹ, لینڈ دیم سیلف ٹو ٹیمپلیٹس. جو آپ کے سروسز ہوتی ہیں, آپ کا جو پروڈکٹ اورینٹیڈ بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے اس میں آپ کا ٹیمپلیٹس اتنے زیادہ اس میں فنکشنل نہیں ہوتے ہیں. اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان ایکٹیویٹیز کی چیک لسٹ نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے. آفن ڈیولپ باٹم اپ, آپ نیچے سے اوپر تک اس کی سروسز کو لے کے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کون سا کام کریں گے کہ آپ ایونچولی اپنی اس سروس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں, نہ کہ آپ سروس پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں. ڈیکمپوزیشن بیسڈ آن لاجیکل گروپنگ, اوبیسلی آپ لاجیکلی دیکھتے ہیں کہ ہاں جی, سب سے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کے ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, اس میں آپ نے سب سے پہلے ٹریننگ دینی ہے, آپ نے مٹیریل اکٹھا کرنا ہے, آپ نے اپنی سلائڈس پریزنٹ کرنی ہے, آپ نے اپنی پریپریشن کرنی ہے, کوئی لرننگ کرنی ہے. اس کے بعد اس میں کچھ آپ نے گروپ ٹیسٹ ڈیزائن کرنے ہیں, کچھ ٹیسٹ ڈیزائن کرنے ہیں, اسیسمنٹ ڈیزائن کرنے ہیں. سو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ ایونچولی بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کا ایک ڈیلیوریبل پروڈکٹ ہوگا یا وہ سروس ہوگی, جو آپ کی ڈیلیوریبل سروس ہوگی وہ بیسیکلی ایک آپ کا لیکچر یا آپ کی ایک ٹریننگ ہوگی. اس ٹریننگ کو آپ کوالیٹیٹیو طور پر دیکھ سکتے ہیں, کوانٹیٹیو انالیسس اس کا کرنا مشکل ہوگا. سو دس از یور سروس بریک ڈاؤن. سروس بریک ڈاؤن کا جو ایگزامپل ہے WBS کا وہ یہ آپ کے سامنے ہے. لیول 1, لیول 3, لیول 4. لیول 1 از انٹرنیشنل کانفرنس پروجیکٹ. آپ نے کانفرنس جو ہے وہ کنڈکٹ کروانی ہے. اس میں آپ کے جو فرسٹ ایئر ہے دیٹ از اٹینڈیز, ٹرانسپورٹیشن, فیسلٹیز, پروگرام, ڈسپلے اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. اس کو جو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے وہ پروگرام کو ڈیوائڈ کیا ہے. پروگرام کمپوزز آف ریسیپشنز, اسپاؤس ایکٹیویٹیز, پریزنٹیشن اینڈ ٹور. اس میں پریزنٹیشن کو پھر ہم نے نیکسٹ ڈیوائڈ کیا ہے دیٹ از پیپر, اسپیکر اینڈ ٹرانسلیٹر. سو آپ کی ایک سروس ہے کہ آپ انٹرنیشنل کانفرنس کا آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ وہ کنڈکٹ کروا رہے ہیں, آپ ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ایگزامپل اس کی حصہ لے سکتے ہیں, ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہے, آپ کی آرگنائزیشن ایونٹ مینجمنٹ کرتی ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو پیپر ہے, اسپیکر ہے, ٹرانسلیٹر ہے, یہ آپ کا لیول 4 پہ آ رہا ہے. Result project breakdown. Project does not have a well-structured primary product as a deliverable, may have several products that collectively achieve the planned result. The projects are process-based. Let's see the example first. HSE project, work plan, product and process analysis, hazard analysis, QA process, plan process, implementation and project management. HSE, health safety and environment, ایک health safety and environment کا پروجیکٹ ہے اور اس میں آپ نے اس کا ایک اسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہے. اگر ہم پچھلی سلائڈ پہ جائیں تو ویل اسٹرکچرڈ primary product as a deliverable. Project does not have a well structured primary product as a deliverable. So اگر آپ اس کو دیکھیں, اب پھر سے اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں تو آپ کا HSE کا پروجیکٹ ہے, اس کا ویل اسٹرکچرڈ ریزلٹ نہیں ہے کوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ورک پلان ایک طرف ہے, پروڈکٹ اینڈ پروسیس انالیسز آپ کا ایک ہے, ہیزرڈ انالیسز آپ کا ایک ہے, QA پروسیس آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, پلان پروسیس کرنا ہے, امپلیمنٹیشن کو لے کے چلنا ہے, اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ سیلف اوور دیئر. So this is your result project WBS example. 4 types of WBS elements. What are the 4 types of WBS element? Number 1 is integrative. Number 2 is analytical. Number 3 is process. Number 4 is project management. WBS cross-cutting elements ہم ان کو کہتے ہیں.
آپ کے WBS کے ایلیمنٹس کو, اس کے فریم ورک کو مزید ریفائن کرتی ہیں. سو لیٹس سی واٹ دیز 4 کراس کٹنگ ایلیمنٹس آر. نمبر 1 از انٹیگریٹو. آپ اگر اس WBS اسٹرکچر کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں, نیو ٹیکنالوجی بائسیکل پروجیکٹ. لیول 2 پریلیمنری ڈیزائن بائسیکل پروجیکٹ مینجمنٹ. بائسیکل کو فریم, سیٹ اسمبلی, پیڈل گیئر, ہینڈل بار اینڈ اسمبلی. سو آپ کا انٹیگریٹو کا اس ورڈ سے میں آپ کو ایک اور ٹپ اینڈ ٹرک جسے ہم کہتے ہیں لائف میں لرننگ کی, میں آپ کو وہ سکھاتا ہوں یا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر کسی بھی چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں, یا آپ نے اس کے کانسیپٹ کو بٹھانا ہے اپنے دماغ میں, آپ کوشش کریں کہ اس ورڈ کے جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں, جو ایکچوئل میننگ ہوتا ہے اس ورڈ کا, ناٹ دا کانٹیکسچوئل, لیکن جو لٹرل میننگ ہوتا ہے ان ٹرمز آف ڈکشنری, آپ سب سے پہلے اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. اگر ہم دیکھیں انٹیگریٹو کا مطلب کیا ہے کہ وہ انٹیگریٹ ہو رہا ہے ایک ایک کمپوننٹ, ایک ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ, اور وہ انٹیگریشن ریزلٹ کر رہا ہے ایک ڈیلیوریبل میں, وہ ڈیلیوریبل ریزلٹ کر رہا ہے مزید ایلیمنٹس میں, اور ایونچولی وہ آپ کے ایک سیکوینس میں چل رہا ہوتا ہے. نیچے آپ ایرو بھی دیکھ سکتے ہیں. انٹیگریٹو میں آپ سب سے پہلے فریم بنائیں گے, فریم کے بعد آپ کے سیٹ اسمبلی ہوگی, اس کے ساتھ پیڈل اینڈ گیئرز ہوں گے, آپ کے ہینڈل بار ہوگا, اور ایونچولی جب یہ ساری چیزیں آپ کے کمپوننٹس بن چکے ہوں گے تو وہ سب مل کے پھر آپ کے اسمبلی لائن کی طرف جائیں گے, یا وہاں پہ وہ سارے اسمبل ہوں گے. سو دس از انٹیگریٹو. اگر لیول 2 کو بھی ہم غور سے دیکھیں, تھوڑا سا اسٹڈی کریں, تو آپ کا سب سے پہلے اس میں پریلیمنری ڈیزائن آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے, بائسیکل ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کا پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. سو پریلیمنری ڈیزائن ہوگا تو پھر آپ کے آگے بائسیکل اٹ سیلف بنے گی. دا نیکسٹ از اینالیٹیکل. نیو PC ڈیولپمنٹ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے, اس کا جو سب ڈویژن ہے دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ, ڈاکومنٹیشن, پرسنل کمپیوٹر, سسٹم ٹیسٹ اینڈ سسٹم انالیسز. سو لیٹس سی کہ آپ کا جو نیو PC ڈیولپمنٹ ہے اس میں اینالیٹیکل ہم کس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. اینالیٹیکل ہوتا کیا ہے؟ آپ اینالائز کرتے ہیں, انالیسز کرتے ہیں. نیو PC ڈیولپمنٹ ہے, آپ نے اس پروجیکٹ کو اینالائز کرنا ہے, آپ اس کو دیکھیں گے. سو آپ کے اس سائڈ پہ سسٹم انالیسز ہے سب سے پہلے, رائٹ سائڈ پہ. آپ نیچے اگر غور سے دیکھیں تو ایرو از گوئنگ فرام رائٹ ٹو لیفٹ, کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے سسٹم کا انالیسز کرنا ہے, اس انالیسز کے ساتھ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, پھر آپ کا پرسنل کمپیوٹر ہے, اس کے ساتھ آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے, اور پھر آپ کا پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. سو اگر ہم پرسنل کمپیوٹر کو ڈیوائڈ کریں تو پرسنل کمپیوٹر میں ہمارے جو رائٹ سائڈ پہ ایکٹیویٹی آ رہی ہے دیٹ از اسمبلی. اسمبلی کے ساتھ آپ کے سارے کمپوننٹس جب آپ نے اسمبل کر لیے, آپ اسمبلی کے ساتھ آپ کی پاور سپلائی ہے, پاور سپلائی کے ساتھ ہارڈ ڈسک ہے, سرکٹ بورڈ ہے, اور اسٹرکچر ہے. سو اگر میں اس کو لیفٹ ٹو رائٹ تھوڑا سا لے کے چلوں, اٹس مور لائک کہ آپ نے انالیسز کر رہے ہیں, اور آپ نے سب سے پہلے اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے. اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کے ساتھ آپ نے پھر اس کے بعد سرکٹ بورڈ اس کا بنایا, ہارڈ ڈسک اس میں لگائی ہے, پاور سپلائی لگائی ہے, اور ایونچولی آپ نے اس کی اسمبلی کر لی ہے. لیکن اگر ہم اس کے لیول 2 کی طرف جائیں جو لیول 1 سے نیچے ہے, دیٹ از آپ کا سب سے پہلے سسٹم انالیسز ہوگا تو آپ کا پرسنل کمپیوٹر بنے گا. آپ اگر سسٹم جو آپ نے سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے, اگر آپ نے اسی کا انالیسز نہیں کیا تو کس بیس پہ آپ اس کمپیوٹر کو ڈیزائن کریں گے. اس کے بعد آپ نے سسٹم کو ٹیسٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو ٹیسٹنگ کے بعد آپ اس کو پرسنل کمپیوٹر کا وہ نام دیتے ہیں, پرسنل کمپیوٹر آپ بلڈ کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ڈاکومنٹیشن, اور پھر آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ. نیکسٹ ون از your in WBS cross cutting elements. جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے دیٹ از دا پروسیس. پروسیس میں آپ لیول 1 کو ذرا غور سے دیکھیں, ایئر کرافٹ سسٹم کا آپ کا پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ, مینولز اینڈ ڈیٹا, سپورٹ اکوپمنٹ, ایئر وہیکلز, فیسلٹیز, اور ٹیسٹ اینڈ ایویلیویشن. آپ نے ایئر کرافٹ سسٹم ایک بنایا ہے, ٹھیک ہے, ایک آپ کا سافٹ ویئر ہے, آپ اس کو, یا آپ کا ایک اوور آل سسٹم آپ نے پروسیس بنایا, اس پروسیس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, یہ اس کا آپ کا پروجیکٹ ہے. تو آپ اپنے ادھر سے دیکھیں, آپ سب سے پہلے پروجیکٹ مینجمنٹ آپ کا آ رہا ہے, مینولز اینڈ ڈیٹا
آپ مینولز اینڈ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. سپورٹ اکوپمنٹ, جو بھی اس کا سپورٹنگ اکوپمنٹ ہوگا, جیسے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم لوگ پلان ڈاکومنٹ پڑھ رہے تھے پلاننگ فیز کا, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ایک چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ آپ کے سپورٹنگ اکوپمنٹ بھی کچھ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کا پروجیکٹ کا پارٹ ہوتا ہے, کچھ آپ کے پاس آلریڈی پڑے ہوتے ہیں. مینس کہ کچھ آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, کچھ آپ نے پریکور کرنا ہوتا ہے, کچھ آپ کے پاس پریویسلی آرگنائزیشن میں کسی اور پروجیکٹ کے اکوپمنٹ پڑے ہوں گے. ایئر وہیکلز, آپ کے ایئر وہیکلز اس میں کیا ہیں, فیسلٹیز آپ کی وہاں پہ کیا کیا ہیں, وہ فیسلٹیز آپ کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ ٹیسٹ اینڈ ایویلیویشن. سو میک شیور کہ آپ اس ورڈ کو اوپر دوبارہ سے غور سے دیکھیں کہ پروسیس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. کراس کٹنگ ایلیمنٹس میں جو پروسیس ہے, تھرڈ پوائنٹ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ اینڈ ایویلیویشن. آپ پروسیس کو اس وقت پروسیس کا پروجیکٹ یا پروسیس کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ کوئی سافٹ کور ایریا ہوتا ہے. آپ نے اس پروسیس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, ٹیسٹنگ کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹ آئے گا اس کو آپ ایویلیویٹ کریں گے کہ یہ پروسیس کتنا تھورو ڈیولپ ہوا ہے, کتنے اس میں ایررز ہیں, کتنے اس میں بگز ہیں, کتنے اس میں لوپ ہولز ہیں, کس میں اتنے ویک پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈیٹا یا انفارمیشن یا آپ کا جو اسکوپ ہے وہ اس لوپ میں سے, اس لوپ ہول میں سے وہ اسکپ کر جائے. جب ہم اس کو تھوڑا سا پروسیس کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں پرسنل کمپیوٹرز میں, آپ کے پاس جب سرکٹ بورڈ آتا ہے, میں اس کو ایگزامپل تھوڑا سا آپ کو مزید الیبریٹ کرنے کے لیے وہی ایگزامپل جو پی سی ڈیولپمنٹ کی تھی اس کو میں نے یہاں پہ دوبارہ پٹ کی ہے کہ سرکٹ بورڈ کو آپ دیکھیں کہ آپ کا پروسیس کس طریقے سے ہے, یعنی کہ پروسیس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سرکٹ بورڈ کا اگر ہم فردر اس کو ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں, WBS بناتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ڈیزائن, پروکیورمنٹ, فیبریکیشن اینڈ سب سسٹم ٹیسٹ. سو سب سے اپر ٹیئر کیا ہے, نیو پی سی ڈیولپمنٹ. اور آپ اگر اس میں فورتھ لیول پہ دیکھیں تو سب سسٹم ٹیسٹ. اس کو اگر ہم بیک ٹریک کریں تو بیک ٹریک ہو رہا ہے ہمارا سرکٹ بورڈ پہ, سرکٹ بورڈ سے ہمارا پرسنل کمپیوٹر, پرسنل کمپیوٹر سے نیو پی سی ڈیولپمنٹ. تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے فورتھ ٹیئر میں آپ کا ڈیزائن ہوگا, ڈیزائن کے ساتھ آپ اس کے بعد آپ پریکیورمنٹ کریں گے, پریکیورمنٹ کے بعد آپ کی فیبریکیشن ہوگی, فیبریکیشن کے بعد پھر آپ کی سب سسٹم ٹیسٹنگ ہوگی, جو ایونچولی وہ سارے کمپوننٹس مل کے آپ کے سرکٹ بورڈ, اور سرکٹ بورڈ آپ کے پرسنل کمپیوٹر کا پارٹ ہوگا, پرسنل کمپیوٹر آپ کا اوور آل نیو پی سی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کا پارٹ ہوگا. Fourth cross-cutting element is project management. A special type of WBS element, all projects have PM element, may be looked at conceptually as an overhead element. Conceptually اگر ہم دیکھیں, کیونکہ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کا سب اسپیشلائزیشن کو, پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کو پڑھ رہے ہیں, تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پروسیس ریزلٹ اورینٹیڈ جتنے آپ کے پاس ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, ان سب ایلیمنٹس کے ساتھ آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ. اٹ از نیڈلیس ٹو سے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے ہر پروجیکٹ کا پارٹ ہوگا, کیونکہ obviously آپ اسی بیس پہ آپ اپنے سارے پروجیکٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں. مے بی لکڈ ایٹ conceptually as an overhead element. Yes, not maybe, definitely. پروجیکٹ مینجمنٹ کا لیول 2 جو ہے, آپ اس میں اگر غور سے دیکھیں تو پروجیکٹ اسٹارٹ اینڈ فنش, کانٹریکٹ ایوارڈ, لیول 4 ورک پیکج, کمپلیٹ پروجیکٹ, میٹنگز اینڈ ریویوز, کک آف میٹنگ, منتھلی کوارٹرلی پروجیکٹ ریویوز, کارپوریٹ ریویوز, ان پروسیس ریویوز, کلوز آؤٹ میٹنگ, ایکشن آئٹم ٹریکنگ سسٹم, رپورٹس, منتھلی پروگرس رپورٹ, اینول رپورٹ, بجٹ فائنینشیل اسٹیٹس رپورٹس, پلانس, project charter, master schedule, project plan, current and future phases, risk management and etc. کنٹرولز میں آپ کے پاس اسکیجول ٹریکنگ آ جاتا ہے, کاسٹ ٹریکنگ آ جاتا ہے, ارن ویلیو مینجمنٹ انالیسز آ جاتا ہے, ویریئنس انالیسز آ جاتا ہے, کریکٹیو ایکشنز آ جاتے ہیں, اور ورک اراؤنڈز آ جاتے ہیں. ایڈمنسٹریٹولی پروجیکٹ مینجمنٹ آفس, جس کو ہم لوگ PMO بولتے ہیں, اسپیس ریلوکیشن, کورسپونڈنس کنٹرول سسٹم, پروجیکٹ سپورٹ, پروکیورمنٹ پرچیزنگ, سب کانٹریکٹ مینجمنٹ, کانٹریکٹ مینجمنٹ. بیسیکلی یہاں پہ جو یہ ٹیبل, یہ دونوں سلائیڈز میں جو ٹیبل شو ہو رہا ہے, یہ آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو ہم نے پیچھے تینوں پروسیسز میں, تینوں ایلیمنٹس میں جو ہم نے ایک
ایک باکس سیپریٹلی دیکھا تھا پروجیکٹ مینجمنٹ کا. یہ وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز مختلف لیولز پہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ان لیولز میں کہ ایگزامپل میں پچھلی سلائڈ پہ واپس جاتا ہوں. لیول 3 میں پروجیکٹ اسٹارٹ اینڈ فنش میٹنگز اینڈ ریویوز. یہ آپ نے اس کو لیول 3 میں ڈیوائڈ جو آپ کر رہے ہیں اس ڈویژن کے جو لیول 4 کے ورک پیکیجز بنیں گے یہ ان سارے پیکیجز کو ڈسکرائب کر رہا ہے. نیکسٹ سلائڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کنٹرولز کا جو لیول 3 کا ہے, لیول 3 میں جو آپ نے کنٹرولز ڈیفائن کیے ہیں اس لیول 3 کے کنٹرولز کا جو فردر WBS بنے گا یا ان کے جو فردر بریک ڈاؤن بنے گی وہ آپ کے اسکیجول ٹریکنگ ہے, کاسٹ ٹریکنگ, ارن ویلیو مینجمنٹ انالیسز, ویریئنس انالیسز, کریکٹیو ایکشنز اور ورک اراؤنڈز ہیں. اور ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ اس کو دیکھیں تو پروجیکٹ مینجمنٹ آفس وہ ایک سیپریٹ بالکل ڈومین بن جاتی ہے. اسپیس ریلوکیشن, کورسپونڈنس کنٹرول سسٹم. پروجیکٹ سپورٹ میں پروکیورمنٹ پرچیزنگ, سب کانٹریکٹنگ مینجمنٹ اینڈ کانٹریکٹ مینجمنٹ. سو یہ آپ کے فردر ڈرل ڈاؤن ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس کے بعد کانٹریکٹ مینجمنٹ, سب کانٹریکٹ مینجمنٹ, پروکیورمنٹ پرچیزنگ, یہ ان کو مزید آپ فردر مینیجیبل کمپوننٹس کی حد تک آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے. Now, the point number 5 of our anatomy of work breakdown structure is two types of programs. Two types of programs. In this, we have a life cycle phases, process project, program area, series of project. PMBOK guide says a group of related projects managed in a coordinated way. Programs usually include an element of ongoing work. I repeat. A group of related projects managed in a coordinated way. Program usually includes an element of ongoing work. پروگرام کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ سپوز کریں میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ پروجیکٹ ہے کار مینوفیکچرنگ کا, ٹھیک ہے. اب اس میں انجن ایک الگ چیز ہے, ٹائرز ایک الگ چیز ہیں, باڈی ایک الگ چیز ہے, جو اس میں اپولسٹری ہے وہ ایک الگ چیز ہے, انٹیریئر ایک الگ چیز ہے. سو یہ 5 میں نے میجر آپ کو اس کے جو کمپوننٹس گنوائے ہیں, یہ سارے کمپوننٹ ان اٹ سیلف ایک سیپریٹ پروجیکٹ ہیں. انجن AMG والے بنا رہے ہیں, باڈی XYZ آرگنائزیشن بنا رہی ہے, اپولسٹری کوئی اور لے کے آ رہا ہے, مینس کہ اس کا جو لیدر ہے وہ کسی اور ملک سے آنا ہے, کسی اور جگہ سے آ رہا ہے, اس کی ٹیننگ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ, اس کی کٹنگ, ڈیزائننگ, اس کے کانٹراسٹ. اس کے بعد آپ کے جو انٹیریئر ہے اس کا ڈیزائننگ, اس کے کمپوننٹس کوئی اور ہیں. جو میوزک سسٹم یا بیچ میں جو آپ کا ملٹی میڈیا سسٹم آپ کے اس گاڑی میں لگے گا وہ کسی اور آرگنائزیشن نے بنانا ہے, وہ کہیں اور سے آئے گا, یا وہ آپ اس کو ان ہاؤس بلڈ کریں. سو یہ سارے کے سارے آپ کے میجر پروجیکٹس ہیں جو کہ ایونچولی ایک پروگرام, دا پروگرام از کار مینوفیکچرنگ, وہ اس سارے کو جا کے کمپلیمنٹ کریں گے. سو یہ کمپلیمنٹ آپ اگر اسی ایگزامپل کو جو میں نے آپ کو کار کی ایگزامپل دی ہے, اسی ایگزامپل کو اگر آپ PMBOK کی جو پروگرام کی ڈیفینیشن ہے اس کے ساتھ میپ کریں تو آپ کو بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا. A group of related projects managed in a coordinated way. Related tires, engine, body, upholstery, multimedia system, paint job. So یہ سارے ایک coordinated way میں manage ہوتے ہیں. Program usually include an element of ongoing work. آپ کا ایک ایلیمنٹ اس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ایک آن گوئنگ ورک کے طور پہ کام کرتا ہے. پروجیکٹ ہر بار نیچے ڈفرینٹ ہوگا, چینج ہو رہا ہوگا. سم ٹائم اس میں کچھ XYZ چینج ہوگی, کچھ ایک اس میں سیٹنگ چینج ہوگی, کچھ کلرز چینج ہوں گے, کبھی اس میں کوئی لائٹس کا ڈیزائن چینج ہو جائے گا, کبھی اس میں جو ہے وہ بمپر کا ڈیزائن چینج ہو جائے گا, کچھ ایک نئی موڈیفکیشن دے دیں گے, سم نیو ایلیمنٹس. سو وہ آپ کے نیچے میجرلی جو آپ کے ڈویژن ہوتی ہے وہ آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں which keep on changing with the passage of time or they must have some different elements within them. لیکن آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے, پروگرام از میجرلی more likely most of the time وہ آپ کا سیم ہوتا ہے. دیٹ از کار یا مینوفیکچرنگ کا کار. سو وہ ایک آن گوئنگ ورک ہے آپ کی آرگنائزیشن کا جس کی بیس پہ وہ اپنی ارننگ کر رہی ہے. نیکسٹ از اے پروگرام لائف سائیکل فیزز. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا پروجیکٹ بیس, ہم نے پروجیکٹس کے لحاظ سے دیکھا کہ PMBOK پروجیکٹ کس کو کہتی ہے. اس میں آپ کے 3 آ جاتے ہیں, پروڈکٹ, سروسز اور ریزلٹس, ٹھیک ہے. ان 3 کو ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ WBS کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کراس کٹنگ ایلیمنٹس وہ کیا ہیں. اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ WBS کے لحاظ سے,
وہ ہے پروگرام. کہ پروگرام بھی آپ کے پروجیکٹس آپ کے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. سو اگر آپ کے پروگرام ہیں اور ان کی آپ نے فردر ڈویژن کرنی ہے, ان پروگرامز کا آپ نے WBS کرنا ہے, بنانا ہے, تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ نمبر 1 از فیزیبلٹی, کانسیپچل اور انیشیشن. اس کے جو دوسرا فیز ہے دیٹ از پلاننگ. تھرڈ از ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن. فورتھ کلوز آؤٹ. ففتھ آپریشنز اینڈ مینٹیننس. اینڈ سکستھ از پروگرام مینجمنٹ. Example of program areas could be many, لیکن میں نے کچھ میجر ایریاز یہاں پہ انکلوڈ کیے ہیں. نینو ٹیکنالوجی ہوگی, الکوہول اینڈ ڈرگ ابیوز ہو گیا, کینسر ریسرچ ہوگی, اینٹی ٹیررزم ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے, ایگزامپل آپ کی نینو ٹیکنالوجی کو ہم لے لیتے ہیں. نینو ٹیکنالوجی کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو اس میں پھر آپ کے بہت سارے پروجیکٹس آ جائیں گے. آپ کے انیشیل ٹیسٹنگ آ جائے گی, مینس کہ آپ نے نینو ٹیکنالوجی کو پہلے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی ہے, اس کو انیشیٹ کرنا ہے. اس انیشیشن کی بیس کو اگر آپ دیکھیں تو اس انیشیشن میں اٹ سیلف آپ کے بہت سارے پروجیکٹس بن جائیں گے. پروجیکٹ چارٹر والا تو بہت بات کی بات ہے. آپ کے جو فردر پروجیکٹ اس میں بن جاتے ہیں وہ ایک آپ کے سپوزٹلی اسیسمنٹ بن جاتے ہیں. اسیسمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے. سیکنڈ آپ کا آ جاتا ہے فیزیبلٹی اسٹڈی کا آ جاتا ہے. تیسرا پروجیکٹ آپ کا آ جاتا ہے R&D کرنی ہے آپ نے اس کی. اس کا نیکسٹ آپ کا پروجیکٹ بن جاتا ہے آپ نے اس کے سسٹم ٹیسٹنگ کرنی ہے. فورتھ آپ کا آ جاتا ہے آپ کا انالیسس ڈیزائننگ کرنی ہے. ففتھ آپ کا آ جاتا ہے آپ نے اس انالیسس ڈیزائن کا آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے. سو ایک پروگرام اوپر آپ کا نینو ٹیکنالوجی ایک ہی ہے. سپوز کریں نینو ٹیک پاکستان میں آتا ہے, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کوئی بھی آرگنائزیشن اس کے اوپر R&D کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. سب سے پہلا تو وہ پروگرام آپ کا ڈیولپمنٹ آف نینو ٹیکنالوجی, وہ آپ کا ایک ڈویژن بنے گا, وہ آپ کا پروگرام کہلائے گا. اس پروگرام میں پھر آپ کے فردر ڈویژن ہوگی, فردر اس میں پھر آپ کے پروجیکٹس بنتے جائیں گے. سو اگر میں پچھلی سلائڈ پہ واپس جاؤں اور آپ دیکھیں کہ فیزیبلٹی, کانسیپچل اور انیشیشن. سو پروگرام میں جو آپ کا فرسٹ فیز ہوتا ہے وہ آپ کا فیزیبلٹی ہوتا ہے کہ وہ پروگرام سٹارٹ کرنا فیزیبل ہے بھی یا نہیں ہے. اس فیزیبلٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے فردر پھر پروجیکٹس بنیں گے. دیٹ از اسیسمنٹ. سرویز کا پروجیکٹ آ گیا, اسیسمنٹ کا پروجیکٹ آ گیا, کوئی اسٹڈی کنڈکٹ کرنے کا پروجیکٹ آ گیا. کیونکہ اسٹڈی بھی جب آپ کنڈکٹ کرائیں گے اس کو فردر آپ ڈیوائڈ کرتے جائیں تو وہ اٹ سیلف ایک پروجیکٹ ہے. کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک فورینزک کا ایک پروجیکٹ تھا, ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا. ایک پروگرام تھا, اس کو اسٹیبلش کرانا تھا. اس پروگرام میں ہم نے بہت سارے ہم نے ایک فردر پروجیکٹس اس میں ڈیولپ کیے. ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ جو میں آپ کو فیزیبلٹی, کنسیپچل, انیشیشن کے جو میں آپ کو اس میں ایسپیکٹس بتا رہا ہوں, یہ سارے کے سارے ایسپیکٹ بیسیکلی ہم نے پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کیے. پروگرام آف فورینزک سائنس وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے بعد اس میں جو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہم نے فیزیبلٹی کنڈکٹ کی تھی, اس فیزیبلٹی کو ایک سیپریٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا. اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے بعد جو ہمارے پاس اس پروجیکٹ کا جو ریزلٹ آیا تھا اس کو ہم نے کانسیپچل یا انیشیشن ایریا میں ہم نے اس کو ایز اے پروجیکٹ لے کے چلے تھے. کیسے؟ کانسیپچلی اس کو دیکھا تھا, ڈائگرامیٹیکلی ہم نے اس کو دیکھا تھا, اس کو کچھ کمپیوٹر سسٹم پہ اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ وہ کانسیپچلی وہ کیسے لگے گا, کیسے ہوگا, کون سا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہوگا, کون سا بندہ اس کو یوز کر رہا ہوگا, اس میں آپ کا کوئی لوپ ہولز وغیرہ تو نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو انیشیشن فیز میں اس کو پروجیکٹ کو لے کے چلے تھے. وہاں سے جو پلاننگ تھی, اس پروگرام کی جو پلاننگ تھی, اس پلاننگ میں ہمیں پتا چلا کہ انیشلی وی تھاٹ کہ ہمارے اسکوپ آف ورک کے لحاظ سے 2 پروجیکٹس بنیں گے, لیکن ایونچولی اس میں بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس 9 پروجیکٹس تھے, جس میں ہمارے اسٹڈی سینٹر سے لے کے, ہمارے R&D سینٹر سے لے کے, ہمارے ورک فورس ٹریننگ ڈیولپمنٹ ایریا سے لے کے, ہارڈ ویئر سسٹم ڈیولپمنٹ سے لے کے, یہ سارے کے سارے اس میں ایونچولی ہمارے 9 سب پروجیکٹس بنے تھے. ان 9 سب پروجیکٹس کو ہم نے جب پلان کرنا شروع کیا تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کا پروگرام کا جو سائیکل ہوتا ہے, اس پروگرام کے سائیکل کے اگر ہم WBS بنائیں تو آپ کے فردر بہت سارے پروجیکٹس بن جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل لائف کی ایگزامپل دیتا ہوں. پریکٹیکلی, لاجیکلی تو تھیوریٹیکلی سم تھنگ ایلس, لیکن پریکٹیکل لائف میں بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ آپ پلاننگ سارا کچھ کر چکے ہوتے ہیں.
جب آپ اپنا WBS اسکوپ آف ورک ڈیفائن کر چکے ہوتے ہیں, ڈیزائن کر چکے ہوتے ہیں, اس کو فردر ڈرل ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اس کا WBS بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا WBS آپ اس کا بنا رہے ہوتے ہیں, میں نے ایٹ لیسٹ اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ کی لائف میں نے یہ چیز 2-3 بار میں نے آبزرو کی ہے کہ جب آپ اس کا WBS بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپوننٹس یا ایلیمنٹس یا ڈویژن جو ہے آف WBS یہ تو اٹ سیلف ایک پروجیکٹ کی شکل اختیار کری ہے. سو اس کو پھر سیپریٹ ایک پروجیکٹ بنا دیا جاتا ہے. ہوتا وہ پروجیکٹ کا سب پارٹ ہی ہے, لیکن وہ جو 4-5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ فردر ایک پروجیکٹ کے طور پہ لے کے چلتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی زیادہ پلاننگ کی یا اتنی زیادہ ان میں آئٹریشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو اس کو ایونچولی ایک پروجیکٹ کا ہی نام دینا پڑ جاتا ہے, اور اس کے لیے پھر آپ کو وہ سارے پروسیسز فالو کرنے پڑتے ہیں. موسٹلی دس ہیپنز ان کنسٹرکشن اینڈ آلسو ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. جو آپ کے IT کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بھی, اور جو آپ کے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بھی یہ کافی بار یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن, جو پروگرام کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن پہ. آپ کے پروجیکٹ کس لحاظ سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, کتنے ان کے فیزز چل چکے ہیں, کتنے گیٹس انٹر ہو چکے ہیں, کتنے ایگزٹ ہو چکے ہیں, کتنے میں آپ کی چینجز آ چکی ہیں, تو وہ ایونچولی آپ کا ایک پروگرام کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کلوز آؤٹ, لیٹس سے کہ آپ کا جو اوکے لیٹ می پٹ اٹ دس وے, دیر از اے کوسچن ٹو یو گائز. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پروگرام کلوز آؤٹ نہیں ہوتا, پروجیکٹ کلوز آؤٹ ہوتے ہیں. پروگرام اپنی جگہ پہ سروائیو کرتا ہے, لیکن اس کے فردر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پروجیکٹس ختم ہو جاتے ہیں, وہ کلوز آؤٹ ہو جاتے ہیں. یا دا کوسچن نمبر 2 از کہ اگر پروجیکٹ ختم ہو گیا تو کیا پروگرام بھی ختم ہو جائے گا؟ I would like you guys to think over it and then answer to yourself کہ اگر آپ کا ایک پروگرام ہے, اس کا پروجیکٹ چل رہے ہیں, وہ ختم ہو گیا تو کیا آپ کا پروگرام بھی ختم ہو جائے گا؟ اور the other statement which I made is کہ آپ کا پروگرام ادھر ہی رہتا ہے, آپ کے پروجیکٹس ختم نہیں ہوتے ہیں. سو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط ہے نمبر 1, یا جو فرسٹ میں نے سینٹینس بولا وہ اس کو آپ نے ایلیبریٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. آپ آپس میں کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ود ایچ ادر, یا آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, گروپ کیس آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ٹیک سم ایگزامپل, میں آپ کو اس طرح کہتا ہوں, آپ کے انسٹیٹیوٹس کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, MBA پروگرام ہو گیا, یا شارٹ کورس پروگرام ہو گیا, یا ایگزیکٹو MBA پروگرام ہو گیا, اس میں پھر آپ کے فردر اس جسٹ این ایگزامپل. سو اگر اس کے فردر کوئی پروجیکٹس ہیں تو وہ پروجیکٹس ختم ہوں گے یا پروگرام بھی ختم ہو جائے گا. آپریشنز اینڈ مینٹیننس. اچھا, دس از ویری امپورٹنٹ پارٹ. آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے, کیونکہ جو پروجیکٹ کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس کا ایک سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے اور ایک اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے, اس نے کسی ایک ٹائم پہ اینڈ ہونا ہے. لیکن پروگرام میں ہم نے کہا تھا, لیٹ می گو بیک, میں وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں. پروگرام یوزلی انکلوڈ این ایلیمنٹ آف آن گوئنگ ورک. سو پروجیکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک سٹارٹنگ ٹائم ہے, اس کا ایک اینڈ ٹائم ہے, یعنی کہ اس نے کلوز آؤٹ ہونا ہے. اس کے جو ریسورسز ہیں انہوں نے ڈسپرس ہونا ہے, اس کے ساری ڈاکومنٹیشن ہونی ہے, لیسن لرن, ہسٹوریکل انفارمیشن, ہر چیز اس میں پٹ کریں گے. آپ ایڈمنسٹریٹولی اس کو کلوز کریں گے, آپ سائن آف کریں گے, ریلیز آف ریسورسز, یہ سارا کچھ آپ کا کانٹریکٹ کلوجر ہوگا, کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے, آپ اس کو کمپلیٹ یعنی کہ یہ وہ سارے پوائنٹ ہیں کہ جو آپ کے کلوز آؤٹ میں ہونے ہی ہونے ہیں. اگر وہ نہیں ہو رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے, اگر ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا پروجیکٹ ہے. اور پروجیکٹ کی یہ جو ڈیفینیشن ہے پریکٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی وہ دونوں یہی کہتی ہیں کہ پروجیکٹ کا ایک کلوزنگ ٹائم ہے, اس کا اینڈ ٹائم ہے. لیکن پروگرام کا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں, انکلوڈز این ایلیمنٹ آف آن گوئنگ ورک. پروجیکٹ مینس کہ اس نے ختم ہونا ہے, پروگرام اس کا ایک آن گوئنگ ورک کا ایلیمنٹ ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں پوائنٹ 5 جو فیز 5 ہے, دیٹ از آپریشن اینڈ مینٹیننس. آپ کا جو مینٹیننس ہے وہ اس میں چلتی رہے گی. ایگزامپل دیتے ہیں. ایگزامپل از کہ آپ کا ایک پروجیکٹ تھا جو آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کیا تھا.
ٹھیک ہے، آپ نے وہ کر دیا، سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیا، سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے بعد آپ نے ڈپلوائے کر دیا. سپوز کریں کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کا ایک میجر ایریا ہے جو مختلف قسم کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر بناتا ہے. لیٹس سے اس پروگرام کا وہ ایک پروگرام ہے جو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کا ہے. اس کے اندر آپ مختلف آرگنائزیشن کے لیے مختلف قسم کے سافٹ ویئر ٹویک کر کے بناتے ہیں. جب آپ وہ بنا دیتے ہیں تو آپ جب کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ بزنس ڈیولپمنٹ والے جب کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی اس سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ کے جو چارجز ہیں وہ ہیں تقریباً ایگزامپل اٹس $5,000. $5,000 اس کے آپ نے چارجز اس کے کاؤنٹ کیے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی صرف یہ ڈیولپمنٹ کے چارجز ہیں، اس کے بعد اینول مینٹیننس جو اس کی ہوگی وہ $2,500 ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تو پروجیکٹ کیا ہے، بزنس ڈیولپمنٹ والے ان کے ساتھ کمپنی XYZ کے ساتھ جو کانٹریکٹ کر کے آئے ہیں، وہ جو بزنس لے کر آئے ہیں وہ $5,000 کا بزنس لے کر آئے ہیں کہ وہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو ہے $5,000 کے اندر ان کو ان فنکشنالٹیز کی بیس پہ، ریکوائرمنٹس کی بیس پہ ایک سافٹ ویئر بنا کر دے گا. لیکن جو ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف ہے اور جو بزنس ڈیولپمنٹ والے ہیں، فائنانس والے ہیں، ان کے لیے وہ آرگنائزیشن ایک پروگرام کے طور پہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹینیوسلی ان کو اینول بیس پہ ان کو چارج کر رہے ہیں. سو پروجیکٹ کی تو ٹائمنگ سٹارٹنگ اور اینڈنگ ہوتی ہے. سو آپ کو وہ 3 months کا پروجیکٹ ملا تھا اسٹارٹنگ فرام January 1st to 31st March. آپ نے 3 months کے اندر اس کو ختم کرنا تھا. 31st March کو وہ جتنے ریسورسز تھے وہ ڈپلوائے کر کے اس سافٹ ویئر کو ان کو کسٹمر کو دے کے اس کو ٹیسٹ کروا کے اس کو چیک کروا کے اس کے ریکوائرمنٹ کو فلفل کروا کے سائن آف کر کے آپ نے وہ پروجیکٹ ان کو کمپنی XYZ کو وہ پروڈکٹ ڈلیور کر دیا. جب آپ نے ان کو پروڈکٹ ڈلیور کر دیا تو پھر آپ پھر سے دیکھیں کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ کے ریسورسز تھے جو اس پروجیکٹ کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے ہائر ہوئے تھے یا وہ انٹرنلی موو ہوئے تھے، وہ واپس اپنے اپنے کاموں پہ لگ جائیں گے. سو ایونچولی اس پروجیکٹ نے کلوز آؤٹ ہو گیا. پروجیکٹ مینیجر جو تھا یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ مینیجر جو تھا اس نے اس کو سائن آف کر دیا، ختم کر دیا، کلوز آؤٹ کر دیا، لیسن لکھ دیے، ڈاکومنٹیشن ساری کر دی، یوزر مینول اپنے پاس بنا لیے. اس نے کانٹریکٹ جو انٹرنلی کیے تھے یا جو کلائنٹ کے ساتھ کیے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. کلائنٹ سے اس نے جو ہے وہ سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے رپورٹ ہوتی ہے سیٹسفیکٹری رپورٹ وہ اس نے لے لی. سو جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو اس پروجیکٹ مینیجر کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے اس اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے لیے ختم ہو گیا. آرگنائزیشن کا جو پروگرام ہے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر بنانے کا وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، وہ نہیں ختم ہوا. آج ایک کمپنی ہے، کل دوسری کمپنی آ جائے گی، پرسوں تیسری کمپنی آ جائے گی، چوتھی کمپنی آ جائے گی، اور کچھ نہیں تو وہ سافٹ ویئر میں ہی کچھ فردر چینجز کر کے کچھ نیو آئٹمز ڈال کے کچھ نئی فنکشنالٹیز اس میں ایڈ کر کے فردر اس کو جو ہے وہ بگ فری بنا کے اس کی مزید سالڈ ٹیسٹنگ کر کے وہ اس کو اور انہینس کرتے ہیں. جو گرافیکل یوزر انٹرفیس GUI جو ہے وہاں پہ کچھ چینجز کرتے ہیں، ورک فلو چینجز کرتے ہیں، مارکیٹ میں مزید دوبارہ سے اس کو لانچ کر دیتے ہیں ایک نئے نام سے، ایک نئے پیٹرن کے ساتھ اس کو لانچ کر دیتے ہیں. سو وہ پروگرام ان کا چلتا رہے گا. سو اس پروگرام کے چلنے میں ان ہاؤس بھی اور کلائنٹ وائز بھی، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی، بوتھ وے وہ اس کی مینٹیننس کرتے رہیں گے یا مینٹیننس ریسیو کرتے رہیں گے. جیسے $5,000 صرف ڈیولپمنٹ چارجز تھے، $2,500 پر اینم اس کے مینٹیننس چارجز ہیں. مینز کہ جب بھی کلائنٹ کو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آئے گا تو وہ آرگنائزیشن کو فون کرے گا، ٹیکنیکل سپورٹ کا بندہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھے گا، یا تو وہ فون پہ ہی ان کو ایکسپلین کر دے گا یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ادھر جا کے آن سائٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ وہاں پہ جا کے اس کو چینج کر دے گا. لیکن پروجیکٹ مینیجر اور اس کے باقی ٹیم کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آرگنائزیشن اس کنسلٹنٹ کی جو فیس ہے وہ آلریڈی پر اینم اس کو ریسیو کری ہے، چاہے وہ اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے چاہے کوئی مسئلہ نہیں آتا. اب آپریشنز کیا ہیں؟ آپریشنز یہ ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کا ایک پروگرام ہے جو انہوں نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا، اس پروگرام میں اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر انہوں نے ڈیولپ کیا، اور وہ ان کا ایک ڈیلی کے آپریشنز میں وہ چیز ایک انکلوڈ ہے کہ اس کو مینٹیننس بھی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اگر کوئی فردر کوئی بگ آ جاتا ہے تو اس بگ کو ریموو کر دیتے ہیں، اس کے جو ہے وہ چارجز وہ اس کو چارج کر لیتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ جو ورژن ہوتا ہے وہ اس میں
اس سافٹ ویئر کا وہ پروگرام کے طور پہ اس میں جو ہے نون ایشوز میں ڈاکومنٹ میں وہ ساری چیزیں مینشن کر دیتے ہیں. سو یہ آپ کے آپریشنز اور مینٹننس جو ہے اٹ سیلف وہ چلتا رہتا ہے. اور پروگرام مینجمنٹ اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی آپ کی جو پروگرام مینجمنٹ ہے, پروگرام لائف سائیکل ہم نے دیکھا تھا, جو پروگرام کو مینیج کر رہے ہیں وہ اٹ سیلف ایک سیپریٹ آل اراؤنڈ ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے. ایگزامپل آف پروگرام ایریاز پہ میں پھر واپس آ گیا ہوں. میں نے ایگزامپل آپ کو نینو ٹیکنالوجی کی دی تھی. ہم نے پیچھے ان چیزوں کو واپس دیکھا کہ یہ نینو ٹیکنالوجی یا ہم نے وہ فورینزک کا جو ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا یا کسی کے لیے ایک آرگنائزیشن کے لیے وہ اس کی اسٹڈی کی تھی. بیسیکلی ہم نے اسٹارٹ نہیں, آرگنائزیشن کے لیے جو اسٹڈی کنڈکٹ کرائی کی تھی تو وہ اٹ سیلف جب اس کو بریک ڈاؤن کیا گیا تو وہ 9 پروجیکٹس بنے تھے. ہر پروجیکٹ کے فردر پہ سب پروجیکٹس بننا شروع ہو گئے تھے. تو وہ کافی ایک لمبا قسم کا پروگرام بن گیا تھا. جب وہ فورینزک ڈپارٹمنٹ ان کا سیٹ ہو گیا, جب وہ فورینزک اسٹڈی ہم نے کی تھی انہوں نے اپنا فورینزک ڈپارٹمنٹ سیٹ کیا, جب وہ فورینزک ڈپارٹمنٹ سیٹ ہو گیا تو اب وہ کنٹینیوس ایک پروگرام ہے, اس کی مینٹننس بھی ہو رہی ہے, آپریشنل کاسٹ بھی اس کی نکل رہی ہیں. اس میں فردر کوئی پروجیکٹ آتا ہے, کوئی آرگنائزیشن ان سے کانٹیکٹ کرتی ہے آئی ٹی فورینزک کے لحاظ سے, تو وہ اس کو وہ کر کے دیتے ہیں. تو وہ ان کے ہر جگہ پہ ایک سیپریٹ پروجیکٹ چل رہا ہے, لیکن وہ پروگرام ان کے لیے آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے. ان ہاؤس بھی مینٹننس اس کی ہو رہی ہے, آپریشنل کاسٹ آپریشنز بھی چل رہے ہیں, اور ایکسٹرنل بھی وہاں پہ بھی وہ مینٹننس چارج ہو رہے ہیں, آپریشن کاسٹ وغیرہ وہاں پہ نکل رہی ہے. وہ ان کے لیے اس آرگنائزیشن کے لیے اوور آل وہ ایک پروگرام کے طور پہ کام کر رہا ہے. جو باقی ہیں اس میں پھر اب دوسرا آپ اگر دیکھیں الکوہل اینڈ ڈرگ ابیوز, الکوہل یا ڈرگ ابیوز یا کینسر ریسرچ جو ہے, کینسر ریسرچ کو دیکھ لیں, یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے, یہ اینٹی ٹیررزم پروگرام جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں. ہمارے اپنے ملک میں اینٹی ٹیررزم اسکواڈ ہے, ان کا اپنا ایک پورا پروگرام چل رہا ہے. اس میں ان کے فردر ڈویژنز ہیں, اسپیشل برانچ والے کیا کریں گے, انٹیلیجنس شیئرنگ والے کیا کریں گے, بام ڈسپوزل اسکواڈ کیا کرے گا, وہ ان کے فردر پھر ایک پروجیکٹس میں ان کے آگے پہ فردر پروجیکٹس بن جاتے ہیں. بام ڈسپوزل اسکواڈ کے اپنے پروجیکٹس ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ سینٹر کے اپنے پروجیکٹس ہیں, اسپیشل برانچ کے اپنے پروجیکٹس ہیں. سو یہ آپ کا اس طرح سے پورا ایک میجر انفراسٹرکچر بنتا ہے پروگرام کا. اس انفراسٹرکچر کے فردر پھر آپ کے ڈویژن ہوتی ہے جس میں آپ کے مختلف پروجیکٹس آ جاتے ہیں. وہ سارے کے سارے انٹر ریلیٹڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ ایونچولی وہ پروگرام کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس پروگرام کا جو فردر پروجیکٹس کے اندر جو سب ڈویژن ہوتا ہے یا اس کا جو WBS بنتا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہر پروجیکٹ کا پھر ایک الگ بنے گا. جیسے ہم نے پیچھے مختلف ایگزامپلس دیکھی کہ آپ کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے PC ڈیولپمنٹ کا یا بائیسیکل بنانے کا یا کار اسمبلی کے جو آپ کے جو پروجیکٹس تھے وہ ان کے ایونچولی وہ ایک بڑے پروگرام کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. Program management WBS elements in a program. Traditional project management element at level 1, level 2 PM element for each phase and project, level 2 PM element that relate to subsequent phases, cross-cutting analytical elements and outputs of future phases. بعض کا آپ کے وہ جو فیوچر فیز جو ایلیمنٹس آپ کے جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ فیوچر فیزز کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, یا جو آپ کا ایک پروجیکٹ جو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ آپ کے دوسرا پروجیکٹ جو نیکسٹ ٹائم یا کچھ عرصے بعد یا فیوچر میں جو سٹارٹ ہوگا وہ اس کے فیزز کے طور پہ کام کرے گا. لیول 1 PM ڈیکمپوزیشن پروگرام مینجمنٹ, آپ اس کو اگر اوور آل دیکھیں تو اس میں آگے ایڈمنسٹریشن اینڈ بجٹ, کمیونیکیشن, پروگرام سپورٹ, پروگرام کنٹرول ایکسیٹرا, یہ آپ کے پروگرام کے فردر ڈویژن ہے, ڈیکمپوزیشن ہے فار یور انڈرسٹینڈنگ آف WBS. آپ کو ابھی ایٹ دس لیول پرابلی آپ کو پروگرام مینجمنٹ کی یا پروگرام کی آپ کو WBS نہیں بنانا پڑے گا, لیکن اسٹل آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ WBS آپ کے پروجیکٹ اور پروگرام مینجمنٹ لائف میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہے. یوز آف WBS ٹو ڈیفائن ایکٹیویٹیز. انیٹمی میں ہم لوگ WBS اسٹرکچر کو جب دیکھ رہے تھے تو اس میں آئی تھاٹ کہ آپ کو جو اس کا یوز ہے ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرنے کا وہ بھی تھوڑا سا جسٹ شارٹ شیئرنگ آپ کو وہ بتا دوں. ٹائم شیئرنگ سسٹم ایک TSS سسٹم ہے, WBS اس کا بنانا ہے. اور پروجیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پروجیکٹ مینجمنٹ, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, ڈیزائن اسپیسیفکیشن, TS سافٹ ویئر.
پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، پروجیکٹ سٹارٹ، پروجیکٹ میٹنگ، پروجیکٹ رپورٹس، ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن میں انیشیل اسپیسیفکیشن، جب آپ کی وہ انیشیل اسپیسیفکیشن ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ کی فائنل اسپیسیفکیشن آئے گی. ڈیزائن اسپیسیفکیشن میں انیشیل اسپیسیفکیشن اینڈ اگین فائنل اسپیسیفکیشن. ٹی ایس ایس سافٹ ویئر میں ماڈیول 1، ماڈیول 2 اینڈ انٹیگریٹڈ ماڈیول. اب ٹی ایس سافٹ ویئر جو ہے، ٹی ایس ایس سافٹ ویئر جب آپ نے بنانا ہے تو آبویسلی آپ پورا کا پورا ایک سافٹ ویئر ان ون گو نہیں بنائیں گے. آپ کی جو اس میں فردر ایکٹیویٹیز ہیں، آپ پہلے ماڈیول 1 بنائیں گے، اس ماڈیول کو ٹیسٹ کریں گے، بیٹا ٹیسٹنگ ہوگی، اس کے بگ فری اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ری ڈیزائن کریں گے، اس کے بعد آپ کا ماڈیول 2 آ جائے گا. ماڈیول 2 کے بعد آپ کی انٹیگریشن ماڈیولز آ جائیں گے. آپ کے سافٹ ویئر میں بھی موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مختلف ماڈیولز کی پہلے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ڈیولپ کرنے کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد ان سب کو ایونچولی آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں، کمپائل کرنا جسے آپ کہتے ہیں. کمپائلر یا انسٹالرز جو ہوتے ہیں آپ کے سافٹ ویئر کے، وہ اسی طریقے سے انٹیگریٹڈ ماڈیولز میں آتے ہیں. WBS اینڈ ایکٹیویٹیز اینڈ MS پروجیکٹ. یہ MS پروجیکٹ آپ موسٹلی اپنی لائف میں ان ٹرمز آف پروجیکٹ مینجمنٹ آپ اس کو یوز کرتے رہیں گے. یہ مختلف چاہے پروجیکٹس ہیں چاہے نہیں ہیں، آپ کو اس کا یوز بہتر طریقے سے آنا بہت ضروری ہے. پروجیکٹ سٹارٹ، گو ہیڈ. اگر میں نے یہ جو اسنیپ شاٹ ہے بیسیکلی صرف اس لیے لیے ہے کہ تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ آپ کا جو TSS ریکوائرمنٹ اور وہ ساری جو ہم بات کر رہے تھے تو وہ اوور آل کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہی ہے. WBS آپ لیفٹ کالم میں دیکھیں، 1 جو سیریل نمبر 1 جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ، ڈیوریشن 49 days. پروجیکٹ سٹارٹ، گو ہیڈ، کمپلیٹ پروجیکٹ، وہ سارے اس میں پریڈیسیسرز اور آگے اس کے ٹائم بارڈ دیے ہوئے. پروجیکٹ میٹنگ میں آپ دیکھیں 25 days اور اس کو پھر وہ فردر ڈرل ڈاؤن کر رہے ہیں. مینس کہ پروجیکٹ میٹنگ کا جو WBS سیریل نمبر ہے دیٹ از 1.2. ورژننگ میں اس کا جو فردر ڈرل ڈاؤن کر رہے ہیں، پریپیئر فار کک آف میٹنگ 1.2.1، اسٹارٹ کک آف میٹنگ 1.2.2، پریپیئر فار انٹرم اسٹیٹس میٹنگ 1.2.3، اسٹارٹ انٹرم اسٹیٹس میٹنگ 1.2.4. پروجیکٹ رپورٹس اسی طرح. پھر میں دوبارہ آؤں گا TSS ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن میں. پہلے انٹرنل TSS ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اس کے ایلیمنٹ ڈیوائڈ ہوئے دیٹ از فائنل TSS ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. اور اسی طرح وہ سارے کے سارے انیشیل ڈیزائن اور پھر فائنل ڈیزائن، کریٹ انیشیل ڈیزائن بنانے میں ان کو 7 دن لگیں گے. انہوں نے ڈیوریشن 7 days رکھی ہے. 3.1.1 آپ اس کا ریویو انیشیل ڈیزائن ریویو کرنے میں کہ ہاں جی پہلے وہ انیشیل ڈیزائن بنے گا تو پھر اس کے بعد ریویو کریں گے. ڈیزائن بننے میں 3 resources کو اتنے مین ورکنگ آورز ان کو چاہیے. جو آگے اس کو ریویو کرے گا، ریویو کرنے کے لیے ان کو 3 days چاہیے. اپڈیٹ انیشیل ڈیزائن اسپیسیفکیشن کہ فردر اس کو جب ریویو کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، اس کو کنٹرولنگ میں دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں یہ کمی ہے جو اسکوپ سے میچ نہیں ہو رہا، یا فلاں ریکوائرمنٹ میٹرکس میں اس کا نمبر یہ تھا، یہ اس کے ساتھ میپ نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو جو ہے وہ واپس اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اوکے، اگر ہم اس سارے جو آج ہم نے WBS کا انیٹمی کی ہے، انیٹمی بیسیکلی ہوتے کسی بھی ایریا کو آپ نے اس کے ایک ایلیمنٹ کو، ایک فیکٹر کو، ایک ایریا کو، ایک چیز کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. دس از انیٹمی. میڈیکل سائنس میں بھی آپ انیٹمی اسی کو کہتے ہیں، ہیومن انیٹمی کہ کون سی وین کہاں پہ جا رہی ہے، کون سی چیز کس کے ساتھ لنک ہو رہی ہے، وہاں پہ کون سی وینز ہیں، کون سی آرٹریز ہیں، کون سے مسلز ہیں، ان مسلز کا کانٹیکٹ کس کے ساتھ ہے، ان مسلز میں کون سے جو ہے وہ وین آ رہی ہے، اس کا بلڈ فلو کہاں سے آ رہا ہے. سو یہ اسی طرح یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کے پروجیکٹ کا جو بلڈ فلو ہے، آپ کے پروجیکٹ کے جو انیٹمی ہے، وہ انیٹمی بیس کرتی ہے آپ کے WBS کے اوپر. آپ کا WBS جتنا اسٹرانگ ہوگا، جتنا انٹرلنکڈ ہوگا، جتنا اسپیسیفائڈ ہوگا، جتنا اس میں الیبریشن ہوگی، جتنا اس میں کولیبریشن ہوگی، اتنا ہی آپ کے پروجیکٹ کے سکسیس اور اتنا ہی آپ کے پروجیکٹ کے مانیٹر ہونا اور اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی. اگر آپ کا یہ WBS ویک ہوگا، آپ کا پروجیکٹ کے فیلئر کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں. میں یہاں پہ کوئکلی اس ساری چیز کو سمرائز اگر ہم کریں تو ہم نے پروگرام کو بھی اسٹڈی کیا، ہم نے پروجیکٹ کو بھی اسٹڈی کیا. سو پروگرام کو میں نے لیول 0 پہ رکھا. لیول 1 از پروگرام مینجمنٹ فیز / پروجیکٹ. اگر آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں،
फेज स्लैश प्रोजेक्ट के बाद हमारा प्रोजेक्ट ए है, फिर फेज प्रोजेक्ट और ऑन गोइंग वर्क, वो सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमने जो स्कोप ऑफ वर्क है उस प्रोग्राम का उसको हमने डिवाइड कर दिया। प्रोजेक्ट ए में आपका प्रोडक्ट ब्रेक डाउन एलिमेंट्स आ गए, सर्विस ब्रेक डाउन एलिमेंट्स आ गए, रिजल्ट ब्रेक डाउन एलिमेंट्स आ गए। यू रिमेंबर हमने पहले प्रोजेक्ट को देखा था कि प्रोजेक्ट कितने किस्म के होते हैं और प्रोग्राम और पीएम बॉक्स जो है वो प्रोजेक्ट को किस तरह डिफाइन करती है और उन डेफिनेशन की बेस पे आपके किस तरह के 3 तरह के आपके WBS बनते हैं। नंबर 1 इज प्रोडक्ट, सर्विस, नंबर 2, नंबर 3 रिजल्ट। सो लेवल 2 पे जब प्रोडक्ट ब्रेक डाउन एलिमेंट्स आते हैं तो फिर उसमें नीचे आप देखें प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सर्विस ब्रेक डाउन एलिमेंट्स आते हैं तो उसमें ग्रुपिंग लिखा हुआ है क्योंकि आपकी सर्विस है। अगेन आपकी सर्विस क्या है, आप इवेंट मैनेज कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज आप दुनिया में करवा रहे हैं। सो वो जो आपके कॉन्फ्रेंसेज हैं वो बेसिकली आप ग्रुपिंग करते हैं कि हाँ जी ये ग्रुप 1 आपके ये एरिया है, उसके बाद आपने उसको टूरिंग करवानी है, आपने वहाँ पे स्पाउस एक्टिविटीज़ करवानी है, आपके ये सारे एलिमेंट्स मिल के आपकी एक सर्विस क्रिएट करेंगे। वो सर्विस आपकी कितनी हाई क्वालिटी की है। सो उसके बाद आपके रिजल्ट ब्रेकडाउन एलिमेंट्स में आपके स्टेप्स आ जाते हैं। उसी तरह क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स में आपके इंटीग्रेटिव, एनालिटिकल और प्रोसेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एलिमेंट्स में आपके सपोर्ट एंड मैनेजमेंट आ जाती है। सो जेंटलमैन, फॉर टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज हमने सिर्फ WBS के एलिमेंट्स, एनाटमी, स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, WBS की ही कंटिन्यूएशन है। उसमें मैं फिर आपको जो फर्दर हमने उसके शुरू में डिस्कशन की थी कि उसके फर्दर चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूरिस्टिक क्या होता है, WBS बनाया कैसे जाता है, उन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम टुडे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।